अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। सबसे पहले तो अजीजान मन, आपने घबराना नहीं है। सच क्या है अल्लाह को भी पता है, आपको भी पता है, अस्कराडू ब्रिगेड को भी पता है, पटवारियों को भी पता है, पता सबको है सच क्या है, हक क्या है, सबको पता है। लेकिन क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है सच सुनना, और हर सच जो है वो अगर आप कहें कि उसको जाके कोर्ट के अंदर साबित किया जाए तो उसके जराए खोलने पड़ते हैं, और जराए अगर पाकिस्तान के खोले जाएं तो आपको पता है कि वो मारे जाते हैं अरशद शरीफ की तरह। अब उनकी जान बचाए बंदा या मुकदमा चलाए, ये यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सच क्या है ये अल्लाह को भी पता है, आपको भी पता है। तो फिर मैं एक दफा फिर ये कहता हूं कि घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कप्तान नहीं घबराया। मैं इमरान खान की बात करता हूं। इमरान खान के जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान को लेकर बात हो रही है कि जी जनाब उनकी जेल की तब्दीली के ऊपर बात हो रही है। मैंने आपको कल बताया था, उसके ऊपर मेरे पास इतलात हैं, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, कंफर्म वेरीफाइड खबरें हैं। कल जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी वो इमरान खान के खानदानी जराए के साथ, उनकी फैमिली के साथ शेयर की गई थी खबर, उनकी सखर जेल मुंतकली की से मुतल्लिक। अब उसके बारे में मेरे पास तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, वो जराए जो कि मैं खोल के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि जिनको अगर बताया गया तो मारे जाएंगे। पाकिस्तान में जिसका डंडा है उसका संडा है, और वो डंडा जो है वो चला दिया जाता है। और आपको पता ही है कि कितना एक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर है, किस किस्म का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान से बाहर अगर वो सबूत उन लोगों को एक्सपोज करना पड़ जाए तो जाहिर बात है कि हर चीज घूम फिर के वहीं पे जाती है पाकिस्तान में। अरशद शरीफ तो पाकिस्तान में रहते हुए भी नहीं बच सके थे, इसलिए उनको पाकिस्तान से बाहर भागना पड़ा, और बाहर जाके भी नहीं बच सके। तो हालात आपके सामने ही है। लेकिन इमरान खान से के अलावा जनरल फैज हमीद को जो सजा सुना दी गई है जनाब, 14 साल कैद बामुशक्कत। यार वैसे कम से कम मेजर को भी आपने कोर्ट मार्शल गायबाना करके 14 साल सुनाई है। वो लेफ्टिनेंट जनरल था, उसको कम से कम कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए था, उसको भी 14 साल सुनाई है। हकीकत क्या है, कहानी क्या है? लोग कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी थी भाई जनरल फैज हमीद के पास। मैं आप कहते थे, बिल्कुल मैं अब भी कहता हूं। तो फिर सजा किस तरह होगी, कहानी क्या है, ड्रामा क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जर्नलों के अंदर खाते बड़ी शदीद किस्म की आपस में आपसी जंग चल रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है उनको ये जो एक हफ्ते नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आसिम मुनीर बदले मुका रहा है। और आसिम मुनीर के जो दाया बाजू समझे जाने वाले जर्नैल हैं वो उसके अंदर अब रगड़े जाएंगे आगे आके। ये हालात आगे क्या आने वाले हैं। और उसके अलावा हमारे पास खबरें हैं जनाब के खजाना खाली है, उधार के ऊपर काम चल रहा है। वो काम कब तक चल सकेगा, उससे बचने के लिए अगला प्लान आसिम मुनीर का क्या है, जो कि वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है, उसको भी मैं टच करूंगा। तफसीलात में रात के पैर में एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा। संजीदा जो लोग हैं जो रिसर्च सुनना चाहते हैं, और जो सुनना चाहते हैं कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस किस तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, सारी बातचीत बताऊंगा। सबसे पहले जनाब इमरान खान के ऊपर मैं बाद में आता हूं। जब फैज हमीद को 14 साल अगर सजा सुना दी गई है तो आईएसपीआर ने उसके ऊपर एक बाकायदा तौर के ऊपर प्रेशर भी निकाला है। उसकी सेकंड लास्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि ठीक है 14 साल सजा इनको होगी है मिस्टर फैज हमीद को, और मिस्टर फैज हमीद के पास अपील है, वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप क्या समझ रहे हैं अदालतों के अंदर जाके बात करेंगे वो? जनरल जावेद इकबाल अगर आपको याद हो तो उन्होंने राज बेचे थे, पाकिस्तान के कीमती कौमी राज बेचे थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे से, एटमी असासों से मुतल्लिक उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। और ब्रिगेडियर रिजवान राजा अगर आपको याद हो तो उसके साथ उनको फांसी की सजा हुई थी। ना तो फांसी की सजा के ऊपर अमल दरामद हुआ, और ना ही जनरल जावेद इकबाल साहब को, अब किधर है वो, उनको माफ कर दिया गया। उनकी तमाम सहूलियात बहाल कर दी गई। उनके तमाम जो पेंशन और उनकी मॉनेटरी बेनिफिट्स थे, जो प्लाट श्लाट थे, उनको वापस कर दिए गए, और वो अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। जनरल फैज हमीद भी आज दिन तक वीवीआईपी रूम्स के अंदर रह रहे थे, और कुछ अरसे अगर वो जेल में गुजार भी लेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ से और शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जो सौदा हुआ है नोटिफिकेशन का, उसके बदले में अब वाजे तौर के ऊपर चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब फैज हमीद साहब गए थे, रिटायर हुए थे, तो उसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग मैंने की थी, चैलेंज तो नहीं किया गया कभी भी, और उसको कंफर्मेशन भी मिली कि जनाब ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड की गई हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि तोबा 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 तोबा, मेरे पास बहुत सी ऑडियो वीडियोज हैं। इसी तरह जनरल फैज हमीद के पास भी बहुत सी ऑडियो वीडियोज का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जो अपने साथ वो ले गए थे। और एक कॉपी ने जनरल बाजवा को दी थी, और हमारी इत्तलात के मुताबिक उस कॉपी के अंदर सिर्फ वो वीडियोज नहीं थी जो कि जनरल बाजवा की अपनी वीडियोज थी,
جن میں پاکستان کی بہت مشہور ہستیوں کے نام تھے. اب اس کے اوپر ہم نہیں جاتے, لیکن بہرحال وہ بھی بات ہم نے کی تھی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل فیض حمید نے انشورنس پالیسی کے طور کے اوپر جو جنرل فیض حمید کے اوپر الزامات ہیں وہ جھوٹے تو نہیں ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان کے ساتھ قربت کی اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا, اس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے, تو یہ بالکل سراسرم بہت بڑی بھول ہے, جھوٹ ہے. کیونکہ جنرل فیض حمید کی اگر تو وفا تھی اور انہوں نے اگر کسی سے لائلٹی دکھائی تو وہ صرف اور صرف جنرل باجوہ کو دکھائی اور اس فوج کو دکھائی, اور ان کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن میں ان کے حصے دار تھے فل فلیج. عمران خان نے بہت سے لوگوں کے اوپر اعتبار کیا, غلط اعتبار کیا, ایک سیریز ہے لمبے لوگوں کی, وہ منہ کے فیس ویلیو کے اوپر لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. انہوں نے جنرل فیض حمید پہ اعتبار کیا, لیکن فیض حمید نے عمران خان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. کسی دن بہت سی چیزیں کھلیں گی جس میں عمران خان صاحب کی طرف سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو اور بھی بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی, یہ میں آپ کو واضح طریقے سے بتا دوں. لیکن بہرحال جنرل فیض حمید کو جن گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے ان میں سے بہت سے گناہ انہوں نے کیے ہیں, بالکل کیے ہیں. لیکن جرنیلوں کو ان کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ ایک طرف تو عاصم منیر کو پتا ہے میں نے دینی شروع کر دی ہے, تو کل میری بھی باری آئے گی, تو اس نے اپنے لیے پہلے ہی جو ہے وہ استثنا حاصل کر کے رکھ لی ہے. یہ استثنا آگے آنے والی حکومت ہٹا بھی سکتی ہے. لیکن جرنیل تو جنرل جاوید اقبال بھی تھا جس کو معاف کر دیا گیا. فیض حمید کو اگر معاف نہیں کیا جائے گا تو وہ جو آڈیو اور ویڈیو فائلز ہیں جو کہ فیض حمید نے کبھی بھی, جنرل فیض حمید صاحب آپ نے کبھی بھی, جنرل فیض حمید نے پاکستان کی قوم اور عوام کی بہتری کے لیے نہیں نکالی وہ چیزیں. اگر وہ نکل آئیں تو جیفری ایپسٹین کی فائلز آپ بھول جائیں گے, وہ نکلیں گی اگر تو جنرل فیض حمید کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو, اور جنرل فیض حمید کو معافی آگے جا کے نہیں ملتی تو. آرمی چیف معاف کرنے والا, عدالتوں میں تو آپ کو پتا ہے ججوں کے بیڈ رومز میں بھی کیمرے لگ جاتے ہیں اور ججوں کے جو ہے رشتہ داروں کو اٹھا کے ان کے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ مارے جاتے ہیں, تو ججوں بیچاروں نے کیا کرنا ہے. لیکن جنرل فیض حمید کو معافی ملے گی, اگر نہیں ملے گی تو پھر انشورنس پالیسی باہر آئے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور انشورنس پالیسی پاکستان سے باہر موجود ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایسے تھوڑی ڈی جی آئی ایس آئی ویلا ہو کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے خیال میں آپ اس کو رگڑ دیں گے. اور ابھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حادثاتی موت جنرل فیض حمید کی ہو جائے تب بھی وہ ویڈیو اور آڈیو باہر آئیں گی. اس لیے ان کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے. ان کو بہت ڈرایا دھمکایا گیا ہے, ان کو اپنے سیکورٹی آفیسرز کے ذریعے ہماری اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کے ذریعے جو ہے موت آ جائے گی. تو ابھی تک نہیں آئی, تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض حمید نے بھی بتایا کہ بھائی مینو اگر موت آئے گی نا تو اسی سارے رگڑے جاؤ گے, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ پھر وہ آڈیو اور ویڈیو ساری باہر آئیں گی. اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اور کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, خود تو کینیڈا پہنچ گئے ہوں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے دوست کے, چکوالی دوست کے لیے وہ یہ بات بتا کے ضرور گئے, تنبیہ ضرور کر کے گئے ہوں گے کہ جناب وہ ویڈیو آڈیو نکلیں گی تو بڑا رولا مچ جائے گا, تو یہ کام نہ کریں. دوسری طرف عزیزان من, ڈی جی ایم آئی صاحب دایاں بازو میجر جنرل واجد عزیز صاحب کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ وہ پاویں ابھی تو ڈکی بھائی لے آؤ, پاویں دکھی بھائی لے آؤ, یا پاویں وہ رجب بٹ ہے جو بھی ہے, ان سب کو اکٹھا ملا کے بھی لے آؤ نا, تب بھی ڈی جی ایم آئی صاحب کے بارے میں اس وقت جو گپ چل رہی ہے وہ یہ ہے, لنگر گپ ہے کہ جناب اس میں بچنا نہیں ہے. کیوں نہیں بچنا؟ کیونکہ اب عاصم منیر کے تو جو فسطائیت کو سپورٹ کرنے کے اندر سب سے بڑا لسٹ میں پہلا نام میجر جنرل واجد عزیز کا آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فوج کے اندر بات ہوتی ہے. لیکن عاصم منیر کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ڈی جی ایم آئی کو اب چھوڑے گا نہیں, فکس کرنے جا رہا ہے ڈی جی ایم آئی کو. یہ فوجی زبان میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ رگڑنے جا رہا ہے اس کو ڈی جی ایم آئی کو. کیوں رگڑنے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بہت زیادہ ایمبیشس ہے, وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی لگنا چاہتا ہے اور اس کے بعد آرمی چیف بھی لگنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں, اور ان کی کرپشن کے کیسز ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر نے فائلوں کی فائلیں, ان کی اپنی بھی بڑی فائلیں ہیں, لیکن انہوں نے فائلوں کی فائلیں رکھ کے سامنے پریزنٹ کی ہیں چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ کے اندر, یہ ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں. ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس نے حالیہ جو اس وقت معاملہ ہوا ہے نوٹیفیکیشن کا, اس میں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر کو ڈچ کر کے, کھڑے لائن لگا کے نواز شریف صاحب کی گودی میں وہ جا کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے ان کو بہت سے اہم ترین معاملات کے اوپر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اپنی وہ دکھائی ہے, لائلٹی دکھائی ہے, وفاداری دکھائی ہے. ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب نے اگلا آرمی چیف بھی لگانا ہے, وہ ایکسٹینشن کی نوٹیفیکیشن اگر روک سکتے ہیں, رکوا سکتے ہیں, تو آرمی چیف بھی اگلا وہ لگا سکتے ہیں, لگوا سکتے ہیں. پچھلا بھی انہوں نے لگایا تھا, اس سے پچھلا بھی انہوں نے لگایا تھا, تو اگلا بھی انہوں نے لگانا ہے, تو ان کے ساتھ اپنی گیٹیاں سیٹ کر کے رکھے. تو
یہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. عاصم منیر صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں, جو ان کا حلقہ ہے, وہ بتاتا ہے کہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز نے جو ہے اس نے پی ایم ایل نون کو جو ہے وہ ان کی سپورٹ کی اور ان کی سائیڈ لی بمقابلہ منیر مستری صاحب, جن کو فوج میں عاصم منیر کو مستری کہا جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیبروری 2026 تک آنے والا دگز میدان دے, ٹھیک ہے, فیبروری 2026 تک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی, آئی ایس آئی کی انٹیلیجنس کمیونٹی, اور درمیان میں اور بھی لوگ شامل ہیں, یہاں انٹیلیجنس کمیونٹی میں آئی بی بھی شامل ہے, اور ایم آئی بھی شامل ہے, کہ فیبروری 2026 تک ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز کا اوپر مٹی ڈال دی جائے گی, ان کو کھڑے لائن لگا دیا جائے گا, ان کا کباڑا کر دیا جائے گا. یہ بات چیت کی جا رہی ہے, ریکارڈ کے اوپر رکھ لیجئے. اسی سلسلے کے اندر یہ جو ان کی جنگ چل رہی ہے, جرنیلوں کی آپس میں لڑائی ہے, جرنیلوں کی جرنیلی کی لڑائی ہے, اپنے مال پانی کی لڑائی ہے, وہ ڈی جی سی سے جنگ چل رہی ہے, جس کے اوپر شہزاد اکبر صاحب اور میری ایکسٹریڈیشن کی ڈیمانڈ بھی کی گئی. شہزاد اکبر صاحب نے بھی سٹوری بریک کی تھی, میں نے بھی بریک کی تھی, ان کے بھائی فیاض عزیز کا نام آیا تھا ڈی جی ایم آئی کے, اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے بیٹے کا اور ان کے بیٹے کے سسر کا نام آ رہا تھا. تو یہ جو سٹوریز بریک ہوئی تھی اس سلسلے کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈی جی سی اور ڈی جی ایم آئی, ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر جن کا نام عمران خان نے ڈرٹی ہیری رکھا ہوا ہے, اور ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد نصیر جو ہیں, ان کے بھی آپس کے اندر حالات بہت زیادہ مزید خراب ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہر صورت کے اندر عاصم منیر کا نام استعمال کر کے, اس کو سپورٹ کر کے مالی فوائد بے تحاشا حاصل کیے ہیں. اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیورو کو استعمال کر رہے ہیں مسلسل طور کے اوپر جرنیلوں کی یہ جو اندرونی لڑائی چل رہی ہے, پھڈا چل رہا ہے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے. اور مزید یہ بھی بات ہے کہ میجر جنرل واجد عزیز کا تعلق جو ہے وہ پلندری آزاد کشمیر سے ہے, اور نون لیگ سے ان کا کافی زیادہ تعلق ہے. انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 86 لانگ کورس سے کمیشن حاصل کیا ہے, اور پاکستان آرمی میں 86 لانگ کورس میں آنے کے بعد 39 پنجاب ریجمنٹ انہوں نے جوائن کی ہے, جو ان کے والد صاحب کی یونٹ ہے. ان کے بھائی بھی میجر جنرل ہیں. 13 مارچ 2020 کو میجر جنرل وہ پروموٹ ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی جانے مانے جاتے ہیں. اس کے اوپر میں مسلسل بات چیت کرتا رہا ہوں, اور فیبروری 2023 سے وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اپوائنٹ کیے گئے تھے. اور رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ ان سے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو اندرونی انتہائی سینئر آفیسر اس پاکستان کی فوج کے, خود بھی جرنیلی رینک کے جو آفیسر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یار یہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی سی جو ہے آئی ایس آئی میجر جنرل فیصل نصیر اور ڈرٹی ہیری اور میرے عزیز واجد عزیز میجر جنرل جو ہے, یہ کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں یار پروموشن اور اپوائنٹمنٹ کی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے. باقی ساری چیزیں سائڈ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دی ہیں. میں آپ کوٹ کر رہا ہوں ایک اپنی پاکستان آرمی کے سینئر جنرل صاحب کو, ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کیا کامیاب ہوتے ہیں دونوں میں سے دونوں کو, یا دونوں میں سے کسی ایک کو ڈی جی آئی پروموٹ کروا کے لگوانے میں یا نہیں. دوبارہ کہانی نواز شریف صاحب کے پاس ہے, یا تو فیبروری 2026 میں کھڑے لائن عاصم منیر کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا نواز شریف صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ دونوں نے تلقات رکھے ہوئے ہیں, اور دونوں چاہتے ہیں کہ جناب مجھے ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کرواتے ہیں یا اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لگوا سکتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میجر جنرل واجد عزیز صاحب نے مجھ سے براہ راست بھی رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی لمبی مجھ سے بات کی ڈی جی ایم آئی نے. انہوں نے کہا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو مت کرو, نہیں تو تمہارا بہت زیادہ نقصان ہوگا. جو میرا نقصان ہو رہا ہے, سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, جو میں دیکھ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. عمران خان اگر سودا نہیں کر رہا تو میں کیوں سودا کر لوں؟ خطرات سب کو ہیں, مشکلات سب کو ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے بھی مشکل کے اندر ہیں, ان کی بھی فیملیز مشکل میں ہیں, سب کی مشکل کے اندر ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن قربانی دینی پڑتی ہے سچ کے لیے, اور سچ بولنے کے لیے, حق بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. مزید اس لڑائی کے اندر کیونکہ کھل کے بات ہے, تو اس لیے ڈی جی ایم آئی نے مجھے یہ بات کی, گلا کیا کہ میرے بارے میں بات نہیں کرو. لیکن میں پھر بھی اپنی رشتہ داریاں چھوڑ کے حق اور سچ بول رہا ہوں, قیمت ادا کر رہا ہوں حق اور سچ کی, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس صاحب, آپ سے متعلق ڈی جی سی کی طرف سے بھی مجھے بہت سی چیزیں پرووائڈ کی گئیں, لیکن میرے کاغذوں میں نے وہ نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ کیونکہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر بھی کرپٹ ترین آدمی ہے,
عمران خان نے اپنے قتل کے مقدمے میں اس کو نامزد کیا. اس کی کرپشن کے قصے پوری فوج کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. میرے کاغذوں میں آپ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آپ دونوں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے. آپ اور آپ جیسے جرنیلوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے اور کر رہے ہیں. اگر مزید میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جناب ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب نے کیا کچھ لیا ہے. اربوں روپے کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ ان ویریفائڈ تو ضرور ہیں, لیکن کیا اس کی انکوائری ہوگی؟ علیم خان صاحب کا نام آتا ہے اس کے اندر بار بار کہ علیم خان صاحب کو بلیک میل کیا گیا اس کے اندر, یا ان کے کام کروانے کے لیے جو بھی معاملات کیے گئے. کیا اس کی انکوائری کبھی ہو پائے گی؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈی جی ایم آئی صاحب, مجھے تو ڈی جی سی صاحب نے بہت سی آپ کے بارے میں چیزیں دی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ویریفائی میں کر سکوں میں نے بول دی ہیں. آپ یہ ویریفائی کروا لیں ڈی جی سی کے بارے میں جو ریسنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے ان ویریفائڈ ہے. آپ کے پاس ریسورسز ہے, آپ ویریفائی کروا لیں. ڈی جی سی فیصل نصیر کا علیم خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کیا انہوں نے ان کے ساتھ کیا لیا, کچھ لین دین کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, چیک کروا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. بڑی سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کو لے کے جناب انہوں نے کہا کہ سکھر جیل, پہلے کہا کہ مچھ جیل بھجوا دیں گے. او بھائی تمہارے پاس تو کنٹرول ہی نہیں ہے پاکستان کا. مچھ جیل تمہیں چکے جاؤ گے تم لوگ مچھ جیل کے اندر. تمہارے پورے پورے جیل توڑ کے لوگ نکال کے لے جاتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے. ابھی انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے کہ عمران خان کو ہم بھیجیں سکھر. انہوں نے کہا جی سکھر بھیجو تو وہاں بھی لوگ اٹھ جائیں گے, اور پنڈی کے علاوہ ہمارا کسی جیل پہ خیبر پختونخوا میں اگر ہوتا ہے یا ایون پنجاب کے اندر بھی ہوتا ہے تو جیل پورے کے پورے اوور رن ہو جاتے ہیں. ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی پھر رہے ہیں. آپ وہاں سائیوال بھیجنا چاہتے ہو تو وہاں بھی بھیجنا مشکل ہے. اگر آپ ان کو پنڈی سے باہر نکالو گے تو پھر جیل توڑ کے کوئی نکال کے لے گیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. تو پھر یہ کیوں بار بار باتیں کی جا رہی ہیں؟ خان صاحب کی فیملی کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شفٹ کر دیں گے. خان صاحب پہلی بات تو راضی نہیں ہو رہا. خان صاحب کو بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول والے جیل کے اندر رکھنے کی آفرز کی جا رہی ہیں, لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں, سودا نہیں میں نے کرنا, جاؤ جو کرنا کر لو. پنڈی اسلام آباد کی جون جولائی کی گرمی میں اور یخ ٹھنڈ کے اندر وہ مرد کا بچہ کھڑا ہوا ہے, ٹکرا ہوا ہے, ان کو سودا نہیں مکا رہا. اس کی بیوی کو دکھا کے ظلم کر کے اس کو بلیک میل کرتے ہیں, وہ پھر بھی ان کے ساتھ سودا نہیں مکا رہا. تو پھر ان کے پاس نیکسٹ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ یار یہ جو بہنیں آ کے ہر ہفتے باہر بیٹھ جاتی ہیں اور جو بغیرت وہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں جاتی ہے, وہ کہیں جانا نہ شروع ہو جائے لوگوں کے پریشر سے. لوگ جو تماشبین بنے بیٹھے ہیں وہ آخر کار تنگ آ کے پہنچ نہ جائیں ہر ہفتے جو سین چل رہا ہے. تو ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. فی الحال میری اطلاعات کے مطابق اس پلان کو پینڈ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پنڈی سے کہیں دائیں بائیں لے کے جائیں گے تو عمران خان خود کہہ دے گا کہ جی میں تو راضی نہیں ہوں. پہلی بات, اگر پرائیویٹ کسی ریسٹ ہاؤس میں جس طرح نواز شریف کو یا بھٹو صاحب کو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تو نواز شریف عمران خان نے کہنا میں نہیں راضی اس کے اوپر, زبردستی انہوں نے بھیجا مجھے. پھر اگر کسی اور جیل میں لے کے جاتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے پھر وہاں پہ سیکورٹی ارینجمنٹ پوری فوج لگانی پڑے گی, کیونکہ پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا معاملات. ابھی تو پنڈی گیرزن ساتھ ہے تو بہانے سے فوج رینجر لگا دیتے ہیں. وہاں پہ فوج رینجر لگی بھی ہو اور پھر بھی پورے بٹالین ہیڈ کوارٹر آپ کے اوور رن ہو رہے ہیں, تو آ کے اگر خان کو جیل توڑوا کے کوئی لے گیا تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اور پھر کیا کہانی بنے گی؟ ڈرے میں اندر سے. یہ ساری کہانی اس لیے چلائی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کو یہ جو دھرنا وہاں پہ ہر ہفتے کا شروع نہ ہو جائے, پبلک موبلائزیشن نہ ہو جائے, ڈرایا جائے خان صاحب کی بہنوں کو کہ ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے اور پھر تمہارے لیے مشکل بن جائے گی, اس لیے یہ دھرنا ورنا مت کریں. یہ اصل اندر کی کہانی ہے, وچلی گال ہے. آخر میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جناب. میں نے اب سٹوری کی تھی کہ سعودی عرب نے منع کر دیا ہے, سعودی شیخوں نے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا ہے. میں نے سٹوری کی تھی کہ متحدہ عرب امارات کے محمد بن زید جو ہے ان کا بہت زیادہ, محمد بن سلمان کے رائز میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جو فرما رواں ہے متحدہ عرب امارات کے. لیکن اب ان کی آپس میں کھٹ پٹ تو بنی ہوئی ہے, لیکن ایک چیز کے اوپر دونوں متفق ہیں کہ پاکستان پہ مزید پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. پاکستان میں 4 سال سے انویسٹمنٹ نہیں آئی اور اب شیخوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ فارغ ہو, کوئی ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسہ کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت جو حالات ہیں اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سٹوری آپ کو ڈیٹیل کے اندر تو کروں گا, لیکن یہ کنفرم ہے کہ منت ترلا جا کے اس نے کیا ہے. اور یہ اب مولویوں کو بھی, ملا قریشی کو, علماء حق کی بات نہیں کرتا میں, ملا قریشی کی بات کرتا ہوں. ملا قریشی جن مولویوں کو ساتھ کھڑا کر کے بے شرمی کے ساتھ, میں اس کے اوپر ڈیٹیل رپورٹ کروں گا, کہ کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے کہ جناب جاؤ جا کے شیخوں کو راضی کر لو, یا شیخ ہتھے ویک, یا شیخ کچھ دے دے سانو ڈالر. شیخوں نے کہا کوئی ڈالر نہیں ہے, یا اللہ فارغ ہو تم, جو یہاں پہ ہماری نوکری کرے گا آ کے اس کو ہم دے دیں گے جو دینا ہے, اس کے علاوہ ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف نے آپ کو 1.6 بلین کا پیکج اس لیے دے دیا ہے کیونکہ آپ کی کوئی اکانومی نہیں چل رہی, اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان سے 1.6 بلین اب ان کو نہ دیا
تو اکانومی ایسی ان کا بیڑا غرق بیٹھے گا کہ یہ جا کے جو ہے وہ نیوکلیر ویپن نہ بیچنا شروع کر دیں کہیں، اور تباہی و بربادی نہ ہو جائے یہاں پہ. تھوڑا بہت جو ہے وہ جھٹکا ان کو آہستہ 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 کر کے اس لیول پہ لائیں گے آپ کو کہ یہی یاد سے منیر یہ نحوست ہے اس ملک کے اوپر. جب تک رہے گا اس منحوس کا سایہ، اور جن منحوسوں کو یہ لے کے آیا ہوا ہے، اس وقت تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک ان کا سایہ رہے گا، آپ کے اوپر یہ رہے گا سایہ، ملک تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا رہے گا. باقی آخر میں ایک دفعہ پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، منجی ٹھوکتے رہیں گے ان کی، آپ فکر نہ کریں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر حقائق بن کے سچ آتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ ہو رہا ہے، وہ بتائیں گے یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. تمہارا سوشل میڈیا تمہیں لگتا ہے عادل راجہ اور تمہیں شہزاد اکبر چاہیے اسپیشل. اگر عادل راجہ جھوٹا ہوتا، شہزاد اکبر جھوٹا ہوتا، تو تمہارا محسن نقوی یہاں پہ آ کے منت ترلا گوروں کا کارا ہوتا، ہمیں دے دو خدا کا واسطہ واپس کر دو. ہم یہاں پہ جو بچیوں کو خراب کرنے والے جو بغیرت ہیں، قصور والے، جس طرح نون لیگ کے اندر جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، وہی نون لیگ کے ممبر ہی تھے نا، قصور والے، زینب والے کیس والے. اس طرح کے بچوں کو یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ان کو بھی واپس لے لیں گے، عادل راجہ دے دو، شہزاد اکبر دے دو. کیوں بھائی؟ جھوٹ بول رہے ہوتے یا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کے خیال میں اس طرح کی آ کے درخواستیں ڈالتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ؟ جاؤ یار کام کرو. عزیزان من، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پبلکلی نہیں کر سکتے، پرائیویٹلی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ ممبرز اگر بن سکتے ہیں تو ضرور بنیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.